मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। सब दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ मौजूद थे। और इस मौके पर सबसे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अभी जो बाई इलेक्शन सेनेट की हुई है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। वन साइडेड स्टोरी थी और हम अपने मेंबरान के साथ पेश हुए, अपना वोट कास्ट किया और कामयाबी की नबीद सुनाई गई। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का, अपने उन मेंबरान का, उन वोटर्स का जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे वोट से नवाजा। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अहल समझा कि मैं सेनेट में सिंध की नुमाइंदगी कर सकूंगा। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमेशा चाहे हुकूमत हो चाहे न हो, हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं, अपनी आवाज़ की अहमियत गिनाते रहते हैं। यही हमारा तौर तरीका हमेशा रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब की सेनेट में इलेक्शन पे मुबारकबाद देता हूँ। ये मुबारकबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर्स, सारे वोटर्स और इस पाकिस्तान के लोगों के लिए। निसाब एक बहुत ही मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन है और मुझे पूरा यकीन है कि सेनेट में जाके निसार साहब सूबा सिंध के लोगों की और अपने वोटर्स की जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ साथ आज मैं जो 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी, जिसका कल इख्तिताम हुआ इस्लामाबाद में डी चौक पे एक अजीमुशान जलसे के साथ, उसकी कामयाबी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद दिल से देता हूँ। ऐसी मूवमेंट अनप्रेसिडेंटेड थी। आप में से काफ़ी दोस्त हमारे साथ भी चलते रहे और आपने देखा होगा कि जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुजरे हैं वहाँ से लोगों का हजूम उनको वेलकम करने आए हैं और उनमें से कई हज़ारों लोग उनके साथ इस्लामाबाद तक चले हैं। और बिलावल साहब ने ये पैगाम लोगों का, इसलिए कि बिलावल साहब खुद लोगों के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो नाअहल सिलेक्टेड बेहिस वजीर आज़म है जिसने इस मुल्क के लोगों का जीना दुबाला कर दिया है, इस वजीर आज़म को जल्द से जल्द निकालना है। और उसका रिजल्ट आपने देखा, कल कौमी असम्बली में अदम एतमाद की वजीर आज़म पे करारदाद पेश हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारे कौमी असम्बली के मेंबरान जो अवाम की तरफ अवाम के वोटों की तरफ देखते हैं, उन्होंने अवाम की आवाज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए सुन ली होगी और वो इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पिछले 3.5 साल का काला दौर इस मुल्क में चला है, जिसमें गरीब को और गरीब कर दिया है, लोगों से नौकरियां छीन ली हैं, लोगों के घरों से छतें छीन ली हैं, वो दौर अब जल्द ख़त्म होगा और इस मुल्क को हमें अपना पाकिस्तान वापस मिलेगा जो हमें किसी और चक्कर में इन्होंने लगा दिया था। तो मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। और निसार साहब तो आज इलेक्ट हुए। इमरान खान ने तकरीर में जो रिवायती अंदाज उनका जो था हमेशा का वो होता है इस्तेमाल किया, ऐसे आसिफ अली जरदारी उनके टारगेट पर हैं और उनको वो जल्द जेल में डालना। अच्छा, मेरी बात सुने।
میں صرف آپ سے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا. بھائی تجھے کھلی اجازت ہے, جو کرنا ہے کر, ابھی کر, بعد میں موقع نہیں ملے گا. جو کرنے آپ کر لیں 2-4 دنوں میں, بعد میں موقع نہیں ملے گا تمہیں. وہ کہتے ہیں نا پٹے والوں سٹتے کو نہیں دو, ہم سندھی میں کہتے ہیں گھنٹی بجائے گا تو پٹے والا بھی نہیں آئے گا. اس حالت میں آج بھی آپ نے دیکھ لیا, ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا, ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, آج آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہوگا 4 پی ٹی آئی کے ممبران نے انہیں ووٹ دیا. تو جب ہم نے کہے بغیر یہ 4 پی ٹی آئی کے ممبران عمران خان سے ناراضگی پہ, اس لیے کہ عمران خان نے جو اس ملک کے لوگوں کا حال کیا ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم این ایس کی کیا پوزیشن ہوگی ادھر جو بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی, اور جو آج میں ادھر بزی تھا لیکن وہ کچھ ٹکٹ دیکھ رہا تھا, تو آپ نے کہا نا روایتی انداز میں یہ بری روایت جو انہوں نے ڈالی ہے انشاءاللہ تعالی جلد دفن ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج خاص طور پر یہ لانگ مارچ کے بعد ہے, اب عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو ہے سندھ میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا, آپ کے کتنے اراکین سے رابطے ہیں, آپ کیا کنٹریبیوشن ادا کریں گے؟ میرے بھائی اراکین سے اور ایم کیو ایم کے اراکین میرا کوئی رابطہ میں کسی سے نہیں کر رہا. لوگ خود ہی, اور جو کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا جس کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ بھائی ڈر ہی اسی سے ہے. آپ نے جو کچھ کرنا تھا پچھلے 3.5 سال میں, آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا, محترمہ فریال ٹالپور صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا, اسپیکر سندھ اسمبلی ابھی بھی صرف الیکشن کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ جیل میں ہیں. آپ نے کئی ہمارے خورشید شاہ صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے. جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا. اب آپ کا وقت کرنے کا, اب ہمارا وقت آیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. جو عوام پہ آپ نے ظلم کیا ہے نا, عوام سے اس سے چھٹکارا آپ کو بھائی ہم چھوڑ دیں گے, آپ کے ساتھ خود ہی عوام نے جو کرنا ہے وہ کر دے گی. جو موجودہ جس طرح سے وزیر اعظم روزانہ انتخاب کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر کو جھاڑ چلا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کی کچھ کی گھبراہٹ کا وقت شروع ہو گیا ہے, کہ حکومت کتنے عرصے میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ بھائی آپ مجھے بتا دیں گھبراہٹ کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ لوگ جو آپ کے سوالات ہی بتا رہے ہیں کہ گھبراہٹ کا وقت شروع ہو گیا ہے. کہ کسی نے کہا کہ روایتی اپنی زبان بول رہے ہیں, آپ نے کہا کہ جو آپ جھاڑ پلاتے ہو, جھاڑ کس نے پلانے مطلب یہ بچوں کا کھیل ہے کہ میں نے جھاڑ پلا دی. یہ کہتے ہیں نا باہر آؤ تو دیکھوں گا, اب یہ کہتے ہیں میں باہر نکلوں گا تو ابے بھائی تو نکل. میں تمہیں بتا رہا ہوں جیسے اس کے اب بالکل دن گنے جا چکے ہیں. اور پاکستان کی عوام کے, میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا ہے, وزیر اعظم کے لیے ہمارے ہدف میں ہی نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کے اچھے وقت آنے کی جلد امید کریں اور وہ جلد آئے گا. لاسٹ جو میڈیا بریفنگ ہوئی تھی مارچ میں جانے سے پہلے جناب زرداری صاحب کی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو وہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جی ڈی اے, ایم کیو ایم اور دوسروں سے رابطہ کریں. اور یہاں پہ آج جو ہے نا وہ پیر پگڑا نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کا انکار کر دیا. تو آپ کے ابھی اس سلسلے میں رابطے ہوئے ہیں یا کوئی اور بات نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ایسے رابطے ہوئے ہیں تو جب تک وہ پبلک نہ ہو وہ بتانے کی ضرورت نہیں. جب رابطے ہوں گے پبلکلی سارے ہوں گے, آپ دیکھ لیں گے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. ادروائز جو چیز, اور میں نے دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں, آج کا تو میں نے دیکھ لیا نا, یہ ہم نے کسی ایک ممبر کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس اپنے ووٹ پورے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور ایک چیز اور میں رہ گی, میں آپ کو بتاؤں, آج جو انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے نا, وہ کیوں کی تھی پھر وہ بھی فیل ہوگی, لیکن ان کے اپنے ممبران, یہ تو صرف 4 ہیں نا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, پتہ نہیں کتنے اور ہیں. اگر یہ ووٹ کرا لیتے یہی وجہ تھی کہ وہ آج آئے نہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کو بلا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم نے اپنا ووٹ کہہ رکھا. خود ہی کہتے ہو, مطلب یہ ضرور سینٹ الیکشن ہوئی ہوں گی, 20-25 دن سے یہ ساری کارروائی چل رہی ہے, نامنیشن فارم بھرے جا رہے ہیں, اسکروٹنیاں ہو رہی ہیں, آج اسمبلی کو ہال لیا گیا. یہ سارا خرچہ بیکار ہوا نا. کس کا خرچہ ہے یہ اس ملک کے لوگوں کا خرچہ جو تم نے بیکار کیا. تمہیں کوئی, مجھے یہ بھی سنا ہے کہا ہے کہ اس لیے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ڈسکوالیفائی کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے گا میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا, تم ہمیشہ بائیک آؤٹ میں ہی رہو گے. اب یہ میں اپنی زبان دے رہا ہوں
کہ اب تم بھی جب تک میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا کسی الیکشن میں نہیں آنا. ایک سیکنڈ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر کورٹ سے گزر چکا ہوں اور پھر ڈسکوالیفائی. ایک سیکنڈ ذرا بھائی یار ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی میں عدم اعتماد پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے, جو عدم اعتماد کو ووٹ کریں گے تو فلور کراسنگ سے تو نائل ہو جاتا ہے, پھر اس کے اسباب کیسے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ پتہ نہیں شاید کسی اور نے بولا ہے, آپ کو ابھی تک کیا نہیں بولا, میں بتا دیتا ہوں. آئین کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی فلور کراس جو بھی آپ کہہ رہے وہ کرے گا تو نااہل ہوگا. دیٹ مینز آئین اس میں گنجائش رکھتا ہے کہ آپ فلور کراس کر سکتے ہیں. یہ رسک لے کے, یہ رسک وہ لے رہے ہیں, لیکن اس آدمی کو وہ اتنا جو اس نے ظلم کیا ہے ہم سے زیادہ, ان کے اپنے لوگوں جب فلور کراس کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. آئین اجازت دے رہا ہے فلور کراسنگ کی. آئین کہتا ہے آپ فلور کراس کر سکتے ہو, اگر آپ نے فلور کراس کیا تو پارٹی ہیڈ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے گیا تھا. پھر 1 مہینہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن ڈٹرمن کرتی ہے. مجھے پکا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن والوں کا اگر خود ووٹ ہوتا نا وہ بھی اس کے خلاف ووٹ دیتے, تو کیسے ڈسکوالیفائی کریں گے جیسے اس آدمی کو جو کہ اس ملک کا بھلا چاہتا ہے. تو میری 2 باتیں صرف نوٹ کریں, آئین اجازت دیتا ہے فلور کراسنگ کی, ہاں اس کے کانسیکوینسز ہیں, لیکن ان کانسیکوینسز کو الیکشن کمیشن ڈٹرمن کرتا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں اگر الیکشن کمیشن کا اپنا ووٹ ہوتا تو وہ بھی اس عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیتا. شاہد یہ بتائیے, آپ بھی کرکٹر رہے, وزیر اعظم کہتا تھا کہ 1 بال سے 2 گلی سے 2 وکٹیں گراؤں گا. آج آپ نے کرکٹ سے بالنگ کرتے 4 وکٹیں گرائی, تو آپ کون سی گلی کراتے ہیں؟ بھائی میں قسم سے توبہ کرکٹ سے توبہ, میں مطلب حد یہ ہو گئی ہے کہ میٹنگ چل رہی ہے بڑی اہم, اس میں کرکٹ گراؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہے. بھائی اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ نہیں سمجھو. میں آپ لوگوں سے بھی التماس کروں گا, اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ سمجھ کے ہم نے تباہ کر دیا. اس نے یہ کوئی نہیں, یہ لوگ اپنی مرضی سے عوام کی آواز سن کے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ عدم اعتماد میں دیکھ لیں گے, اور بہت کچھ, زیادہ دن نہیں ہے. کل یہ خبر چلی کہ جے یو آئی کا ایک رکن اور باقی بھی کوئی ممبران خان صاحب سے ملے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کے ساتھ ملائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ پیسوں کے بریک کھلیں گے اور کچھ اراکین پیسوں پہ بھی جائیں گے؟ میرے بھائی جو شخص اس عوام سے ووٹ, میں بڑا کلیئر بات کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی, جو شخص اس عوام سے ووٹ لے کے اسمبلیوں میں آتا ہے وہ شخص عوام کے رجحان دیکھ کے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی لانگ مارچ میں ڈیمونسٹریٹ کیا, وہ چاہے کسی پارٹی سے بھی ہو, اس عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کرے گا اور اس وزیر اعظم کو نکالے گا. اج وزیر اعظم کراچی آयो, एम क्यू मरान सां मुलाक़ात कई. सुभाणे ज़रदारी साहब एम क्यू मरान सां इस्लामाबाद में मुलाक़ात करे थो, इन जी थोरी तस्दीक करियो. ॿियो इहो त अॼु वज़ीर आज़म तमामु सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई, चपड़ासी फज़लू जहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्तेमालु कया, एॾी मायूसी उनमें तव्हां नज़र अचे थी. मैं ये सिंधी में सवाल है, मैं तर्जुमा कर लेता हूँ कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, आप उस पर तबसरा करें. सवाल ये था वज़ीर आज़म, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया से सवाल आया है कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे. तो भाई मैं यही कह सकता हूँ कि मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो, आवाम से माफ़ी मांगो. बिलावल साहब तो तुम्हें कह रहे थे कि भाई जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा था तुम्हारे पास 5 दिन है, इसलिए लोगों का मैसेज सुन लिया था बिलावल साहब ने कि